बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जाओ, जब करीब करीब आके बैठ जाओ जल्दी। बुलाना भी शर्म आती, बार बार करीब आ जाओ कहना शर्म आती। अपने आगे की जगह पूरी कर लो तो हो जाएगा। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने ऐसी खैर वाली जगह पर पहुंचा दिया, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। अगर कोई अच्छे काम की हमें तौफीक हो जाए तो हमें शुक्र करना चाहिए, ताकि अल्लाह इजाफा करे अच्छे कामों खूबियों में। हजरत सैयद ने तो लिखा है कि एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की अगर अल्लाह तौफीक दे तो शुक्र में एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। तो यहाँ इतने बड़ी खैर की चीज़ में, जहाँ दीन के जिक्र को और पूरे दीन को आलम में जिंदा करने की मेहनत में अल्लाह ने हमें पहुँचा दिया, तो कितना शुक्र करना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुक्र। यहाँ आ गए, अब 48 घंटे के अपना ये है इज्तिमा, मुख्तसर वक्त है। अब इसमें अगर सही वक्त गुजर गया हमारा तो हमारे काम बन जाएगा, तबीयतें बदल जाएगी। बहुत सी मर्तबा यानी इज्तिमा में आने वालों की तबीयत बदल जाती है, अंदर से तबीयत बदल जाती है। हमारे बस में नहीं है किसी की तबीयत को बदल देना, लेकिन माहौल जो होता है ना, वो तबीयत बदल देता है। और सबसे ज़्यादा नफ़ा उसे होता है जो उस वक्त के अमाल में शिरकत कर ले और उस वक्त के अमाल पूरे कर ले। तो हम जब आए गए हैं, वक्त फारिग कर लिया है, कुर्बानी दे दी है, तो अब हमें अपने वक्त को ज़ाय करने से हिफाजत करनी चाहिए कि वो वक्त ज़ाय नहीं हो। हमारे एक बुजुर्ग थे काजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते थे कि आने वाले एक एक इंसान के वक्त अमानत है, उनकी एक मिनट भी बेकार नहीं जाना चाहिए। यानी यहाँ जितनी देर ठहरोगे उतनी देर एक मिनट भी बेकार नहीं जाना चाहिए, भाई तब जाके इसका नफा होगा। तालीम के वक्त तालीम में, बयान के वक्त बयान में, जिक्र के वक्त जिक्र में मशगूली रहेगी तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी खैर देखेंगे हम इस दुआ के बाद। और दुआ में भी हमारा बहुत ज़्यादा हिस्सा होगा, बहुत ज़्यादा। और इसका एक असर होता है पूरे मजमे पर। अगर मजमा गाफिल होता है तो उसका एक असर होता है, और अगर मजमा जिक्र के साथ रहता है और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर रहता है तो उसका एक असर होता है माहौल पर। बाज़ लोग ऐसे ही आ जाते हैं चलो तमाशा ही बन के, लेकिन वो माहौल में जब आ जाते हैं तो माहौल का असर उनके दिल को बदल देता है, दिल बदल देता है। तो हम सब उसमें हिस्सेदार बन जाएंगे। इसलिए हम नियत बनानी है कि जब तक यहाँ प्रोग्राम चलेंगे हम इसमें ये करेंगे, शिरकत करेंगे। जैसे ये हमारी मजलिस है, इब्तिदाई मजलिसों में से मजलिस है, जौहर के बाद हुई और अभी। इसलिए हमें अभी नियतें बनानी है कि आखिर तक इसी तरह बैठ के तलब के साथ, क्योंकि तालीम जो होता है ना वो नवाजा जाता है, और जिसके दिल में तलब नहीं होती उसको अल्लाह देते नहीं, दीन उसको नहीं देते, तालिबों को देते हैं। जो तालिब होते हैं उनको दीन दे दे। हाँ, अल्लाह का दीन बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल है कि आवे ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि बगैर मेहनत के आ जाए, ये भी नामुमकिन है। कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा तो दीन की हकीकत हमें मिलेगी। इसलिए हमें अपने जात पर मेहनत करनी है। जैसे ये असर के बाद का वक्त, ये जिक्र के लिए खास वक्त है। हम सब जानते हैं कि सुबह की नमाज के बाद का वक्त और असर की नमाज के बाद का वक्त जो है, ये जिक्र के लिए अल्लाह ने रखा है। हदीसों में आता है कि तुम असर के बाद और फजर के बाद थोड़ी देर मुझे याद कर लिया कर। कोई कैद नहीं लगाए कि इतने मिनट, इतने घंटे, इतने टाइम लगाओ। क्या थोड़ी देर तुम मुझे जिक्र किया करो, मुझे याद कर लिया करो, दरमियानी हिस्से में मैं तुम्हारी किफ़ायत करूँगा। यानी कितना आसान सौदा है
کہ تھوڑی دیر یاد کرو بس، تو اللہ جل شانہ آج سے لے کے کل صبح تک درمیانی حصے میں ہماری کفایت کریں گے، مدد کریں گے اور ہمارے کام بنا دیں گے۔ پھر فجر کے بعد اگر ہم نے صحیح وقت گزار دیا تو عصر تک اللہ ہماری کفایت کرے۔ اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے۔ صبح کے جو فرشتے آئے ہیں ابھی جائیں گے، اور شام کے ہمارے نام اعمال لکھنے والے فرشتے آ جائیں گے۔ صبح اگر ذکر میں ہم تو جانے والے لکھے گے کہ ذکر میں چھوڑے، اور آنے والا فرشتہ لکھے گا کہ ذکر میں پایا۔ اور عصر کے بعد ذکر میں ہوں گے تو جانے والے لکھیں گے کہ ذکر میں چھوڑے، اور آنے والے لکھیں گے ذکر میں پایا۔ روزانہ کا یہی اگر نصاب رہا تو بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا دفتر ذکر سے شروع ہوا اور ذکر پر پورا ہوا، تو یہ بہت بڑی بات، ہمیں اس کا استحضار ہونا چاہیے، اس کا اس وقت یقین آنا چاہیے، اس کو استحضار کہ یہ ہمیں یقین ہو کہ ابھی فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، ہم تھوڑا بھی ذکر کر لیں، یاد کر لیں۔ اور ایسے بھی ہمارے اللہ کی یاد میں کچھ وقت لگانا چاہیے، 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت نکال کر ایک سوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بہت احسانات ہیں، اللہ کی نعمتیں بارش کی طرف ہماری طرف متوجہ ہیں، اور اگر ہم اللہ سے ہی غافل رہیں تو پھر ہمارے جیسے کوئی ناقدرے نہیں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے میں نے تم کو جو دیا ہے اس کے بدلے میں اگر تم ایک مرتبہ الحمدللہ کہو گے تو ہم اس کا شکر قبول کر لیں گے۔ الحمدللہ ایک دفعہ، تو ایک دفعہ الحمدللہ کہنا نعمتوں کا شکر ہو جائے گا، تو 100 مرتبہ کہنے کا موقع مل جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، اور یہ کہتے ہیں ذکر میں ایک یہ ہے کھانچا ہے، ایک حصہ ہے ذکر کا، دل کا، وہ اللہ کے ذکر کے بغیر کسی سے بھرتا ہی نہیں۔ اللہ کا ذکر کرے تبھی وہ گوشہ بھرتا ہے، ورنہ وہ گوشہ بھرتا ہی نہیں۔ اللہ کے ذکر کے بغیر خالی رہتا ہے۔ اس لیے آج کل ہم سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار دل بے چین رہتا ہے، دل میں کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہی ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، سب کچھ ہے، سب باتیں کرتے لیکن ذکر ہی نہیں کرتے۔ بہت سے ساتھی ہیں، اللہ کا کرم ہے، مہینے کے 3 دن برابر لگائیں گے۔ کیا لگائیں گے؟ 3 دن لگائیں گے، سال کا چلہ بھی لگائیں گے، اور 2 گز بھی کریں گے، 2.5 گھنٹے بھی لگائیں گے۔ نے پوچھے 3 تسبیح پوری ہو گئی؟ کیونکہ نہ تھوڑی باقی رہ گئے ہیں 3 تسبیح، تو 3 تسبیح کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہے، غفلت ہے۔ اور عوام الناس میں تو اتنی غفلت ہے کہ اللہ کی پناہ۔ ہم ایک دن گشت کر رہے تھے، بہت دیندار محلے میں گشت کر رہے تھے، وہ گاؤں میں ہر گھر میں ایک عالم ایک حافظ تھے۔ عصر کے بعد گشت کر رہے تھے، ایک نوجوان کالج میں پڑھنے والا ملا، مسافہ کیا اس سے، ہم نے کہا بیٹا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کب پڑھا ہے؟ آخر تم کو یاد ہے کب پڑھا ہے؟ تم یہ آج پڑھا ہے؟ تو وہ تو کالج میں پڑھنے والے کسی سے ڈرتے نہیں، وہ تو بے باک ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچ کے کہا کہ بہت دنوں سے میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہی نہیں، کلمہ نہیں پڑھا۔ یعنی میں نے کہا چلو درود شریف کب پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگا درود شریف بھی نہیں پڑھا۔ میں کہا استغفار کب کیا ہے؟ تو تھوڑی دیر سوچ کے کہا استغفار بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا بیٹا ہم یعنی اچھی جگہ اچھے خاندان کے لوگ ہیں، ہماری زبانیں تو ہر وقت ذکر میں مشغول رہنی چاہیے۔ کہنے لگے ہاں یہ ضروری ہے، میں سب سے آسان عمل ہے لیکن بہت کوتاہی ہوتی ہے، شیطان اس میں غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور اس وقت دوسری باتیں یاد دلا کر یا دوسرے اس میں لگا کر، جیسے ہم نصاب میں سب اعمال پورے کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں بیٹھ کے تسبیحات کا نصاب بھی پورا کرنا، 3 تسبیحات پڑھنا یہ ضروری ہے، بہت ضروری۔ اس کی برکات ہمیں معلوم نہیں ہے۔ 1980 میں امریکہ میں پہلا اجتماع ہوا بڑا حججی والا، 80 میں، تو
ہمارے یہاں کی ایک جماعت گئی، اللہ نے ہم بھی اس میں تھے، ایک اسماعیل بھائی کر کے تھے، بڑی عمر کے، زامبیا کے، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر کو ان کا بھانجا ہوتا تھا، تو انہوں نے کیا بھانیا کیم چھے تم کے برابر، پھر انہوں نے چونکہ ماموں تھے وہ، انہوں نے کہا کہ بیٹا 4 مہینہ لگا لی دے، کیا 4 مہینہ لگا لی دے. تو وہ ڈاکٹر بیچارہ بہت مشغول تھا، تو چونکہ بڑا آدمی کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے لگا دیں، تو بہت دھیرے رہ کے عاجزی سے کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے 4 مہینے لگانا میرے لیے. تو انہوں نے کوئی اصرار نہیں کیا 4 مہینے پر، یوں کہا اچھا چلہ لگا دے، کیا لگا دے، 40 دن لگا دے. تو اور زیادہ شرمندہ ہو کے کہنے لگا کہ 40 دن بھی مشکل ہے. تو انہوں نے کہا 3 دن لگا دے، کیا کہا، ذرا بھی اصرار کیے بغیر کہا 3 روز لگا دے. کہا 3 دن بھی بہت مشکل ہے یہ ماحول میں. تو پھر انہوں نے پوچھا تو کرے گا کیا، دین کے بارے میں کیا کرے گا؟ کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں پابندی سے. ایک نماز میری کیبن میں ہوتی ہے، جوہر کی، میری جوہر کی نماز میں یہاں کیبن میں پڑھتا ہوں. کہ اچھا، بہت اچھا ہے، بہت اس کو ہمت دیا ہے، بہت اچھا ہے بیٹا، 5 نمازوں کا اہتمام کرتے رہنا. اب میں ایک عمل دیتا ہوں وہ تو کر لیں. انہوں نے کیا کیونکہ صبح میں 3 تسبیح پڑھ لیں، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، اور شام کو 3 تسبیح پڑھ لیں، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار، 3 تسبیح شام کو پڑھ لیں. اب امریکہ میں ایک مزاج ہے، امریکہ کے لوگوں کا مزاج ہے، بناوٹ نہیں ہے وہاں، بالکل بناوٹ نہیں. وہ یس کہوے نا، انشاءاللہ کہوے یا کریں گے. ہم انشاءاللہ کہتے ٹالنے کے لیے. ہم تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ انشاءاللہ کیا ہے اور کیے نہیں بہت سے عمل. اس نے کہا سوچ کے کہ انشاءاللہ میں پڑھوں گا. اس روز سے اس نے 3 تسبیح پڑھنا شروع کر، ذرا بھی بلا ناگا 3 تسبیح پڑھ. 1985 میں دوبارہ حضرت والا اجتماع ہوا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ. تو اسماعیل بھائی ایئرپورٹ پر اترے، تو اس کو لینے آیا تھا، تو وہی ڈاکٹر آیا تھا استقبال لے کے جانے کے لیے، گاڑی لے کے. تو دیکھا تو چہرے پر داڑھی تھی، سر پر عمامہ تھا، لمبا جھبا پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا واٹ ہیپن ٹو یو، تجھے کیا ہو گیا، یہ ایک دم چینج ہو گیا. تو اس نے کہا انکل یور تسبیح پول می اپ، میں نماز پڑھتا، تم نے تھوڑا مجھے آگے بڑھا دیا، تسبیح پر بڑھا دیا. تو تسبیح نے مجھے 3 دن پر لے گئے، اور 3 دن مجھے چلے پر لے گئے، اور چلہ مجھے 4 مہینے پر لے گیا. یعنی جہاں ہم تھے اس سے تھوڑے آگے بڑھ جائیں. ہم نیت کریں کہ اتنا میں کرتا ہوں، اب اتنا زیادہ کروں گا، پھر اس سے اتنا زیادہ کروں گا، تو ترقی کرے. تو اسماعیل بھائی نے بہت شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے، خالی 3 تسبیحات کہی تو تھوڑا آگے بڑھے. تو اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ تم آگے بڑھو گے تو میں بھی تمہاری طرف بڑھوں گا، تم چل کے آؤ گے میں بھی دوڑ کے آؤں گا، سمجھیے. تو اللہ کا وعدہ ہے آگے بڑھانے کا. تو ہمیں وقت نکال کر یعنی تسبیح پڑھنا چاہیے، قبلہ رخ ہو کر تسبیح پڑھنا چاہیے. لیکن ہم سے ہوتا نہیں ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی نے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ بھائی بغیر بولے، درمیان میں بات چیت کیے بغیر کتنے ساتھی نے 3 تسبیح پوری کی، بتا دو. درمیان میں بات چیت نہیں کی ہو، خالی 3 تسبیح پڑھنے کے بعد بات چیت کی ہو، تو کتنے ہیں؟ ایک بھی نہیں نکلا. ایک بھی ساتھی ایسا نہیں نکلا جس نے بات چیت کیے بغیر 3 تسبیح پڑھی ہو. ایک دفعہ سفر میں تھے، سفر میں آپ نے پڑھی ماشاءاللہ. تو یعنی سفر میں تھے، ہمارے امیر صاحب نے کہا کہ چلو عصر کے بعد کا وقت آیا، تو کہا چلو پہلے 3 تسبیح پڑھ لو، بعد میں بات کریں گے. کوئی بولے نہ 3 تسبیح پڑھنے. اوہو، جیسا لگے پہاڑ ٹوٹ پڑا. 3 تسبیح پڑھنے تک بات نہیں کرنے کی. تو 3 تسبیح پڑھ کے سب کے منہ ایسا ہلتے تھے، جائے کبھی بات کرے، کچھ پوچھے، کچھ کہیں، بےہودہ فضول باتیں. یعنی ہماری طبیعت بن گئے ہیں. ہاں، ابھی ذکر کے عادی نہیں بنے. اگر ذکر کرتے رہیں گے تو ذکر کے عادی بنیں گے.
ذکر کرتے رہیں گے نا ذکر کے عادی بنیں گے, بہت عادی بنیں گے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے, تو بہت بڑی بات ہے. اللہ توفیق دے دے رہے ہیں ذکر کی, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ خوش ہو گئے سمجھو. ہاں, اور اس زمانے میں جو ذکر زندہ ہوا ہے اس محنت سے, اس کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا. ہمارے وہاں ایک شیخ الحدیث صاحب تھے, مولانا احمد اللہ صاحب, بلبل گجرات کہتے تھے, بڑے بہت بڑے بزرگوں میں تھے. 35 سال تک انہوں نے بخاری پڑھائے. ایک دن وہ کہنے لگے کہ میں ریلوے اسٹیشن پر اترا, ریلوے اسٹیشن پر میرے پاس سامان تھا, تو میں نے کہا کہ چلو ایک مسلمان پولیس دیکھا, تو ہم نے کہا کہ اس کو دے دو, کہ بھائی سامان اٹھاؤ گے؟ میں کہا ہاں اٹھاؤں گا. تو اس نے سامان اٹھایا سر پہ ہاتھ پہ, اور وہ چلا. تو چلتے چلتے سبحان اللہ پڑھا, اور جب اوپر چڑھنے کا آیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور شیخ الحدیث صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا متاثر ہوا کہ میں بخاری پڑھا رہا ہوں, مجھے اب بھی ذکر یاد نہیں آیا, اور یہ سر پہ وزن لے کے اوپر چڑھایا تو اللہ اکبر بولا, اور سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھا. پھر کہنے لگے اللہ نے کتنی تبدیلی کر دی اس محنت کے بعد. لوگوں کی زبانیں ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں, ہر وقت مشغول رہتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں بہت ذکر کرنے والے, ہاں, تو ذکر کریں اللہ کا, اور بہت فائدے ہو گئے. تیسرے کلمے کے مستقل فائدے ہیں, درود شریف کے مستقل فائدے ہیں, اور استغفار کے مستقل فائدے ہیں. تیسرے کلمے کے فائدے جو ہیں اتنے ہیں کہ اگر پابندی سے پڑھیں تو بہت اونچا مقام مل جائے. اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھیں تو بہت زیادہ ملیں, بہت زیادہ. تو اللہ کے راستے میں نکل کر تو اللہ کا ذکر کجا ہونا ہی نہیں چاہیے, کبھی کجا نہیں ہونا چاہیے, چھوٹنا نہیں چاہیے. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار. ہاں, سبحان اللہ کا جب ثواب ہم جا کے دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. الحمدللہ کا بدلہ دیکھیں گے تو ہم افسوس کریں گے کہ کاش زندگی بھر الحمدللہ پڑھتے رہے ہوتے تو اچھا رہتا. اللہ اکبر کی یعنی انعام ملے گا تو ہم حیران رہ جائیں گے. اور زبان کو حرکت دینا ہے, باقی کچھ کرنا نہیں. تو یہ نیت کر لو کہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ, اور بیٹھ کے پڑھیں گے. دوسری تصویر درود شریف کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسانات ہیں ہم پر, بہت احسانات, بہت زیادہ احسانات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے پر چند حق ہیں, چند حق ہیں. پہلے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے. اگر ہمیں محبت نہیں ہے تو ہم سچے مومن نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری جان کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, میں تو تم کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے. آواز نہیں آتی؟ جان سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب تو آپ میری جان سے بھی آپ محبوب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ بات آئی, پہلے سے ہونا چاہیے. ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے. محبت کہ جتنا محبت کریں گے اتنا محبت کے ساتھ اطاعت کریں گے. دیکھو محبت بہت ضروری ہے. بزرگوں کے ساتھ بھی عقیدت سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. عقیدت سے زیادہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت ہونا چاہیے. خالی عقیدت ہوگی کہ بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت یہ ہیں, عقیدت ہوگی, محبت نہیں ہے تو بدنام ہو جائیں گے. شیطان جو تھا نا عالم تھا لیکن عاشق نہیں تھا, اللہ کو محبوب نہیں رکھتا تھا. تو محبوب رکھیں گے تو اللہ جل شانہ ہمیں محبوب رکھے گا, اور محبت کے ساتھ اطاعت کرنے کی توفیق دے اللہ. تو محبت ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر ذکر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ذکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں. درود شریف ایک ایسا عمل ہے
کہ جس کو اللہ کہتے ہیں میں بھی کروں تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، میں بھی اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہوں تم بھی بھیجو. تو بہت بڑی بات ہے. ہم زندگی بھر اگر درود شریف پڑھتے رہے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر ہمارے دل میں ہونا چاہیے. حب رسول، اطاعت رسول اور ذکر رسول اور فکر رسول. تو اطاعت 100% کرے. کوئی ہم کو یہ کہہ دے رہے ہیں کہ یہ سنت ہے، خلاص کوئی اس میں دو رائے نہیں، سنت یعنی سنت. سمجھ گئے؟ بھوپال کے ایک بزرگ تھے پیر ننھے میاں صاحب. انہوں نے ایک آدمی کو کہا کہ ایک ساتھی کو کہا کہ بھائی یہ سنت ہے، اس طرح کرنا سنت ہے. تو اس نے زبان سے نکالا کہ خالی سنت ہی تو ہے. کیا کہا؟ خالی سنت ہی تو ہے، یعنی کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، سنت ہی ہے نا. ہم بھی کبھی بول دیتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا. تو پیر ننھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تو سنت ہی ہے، تمہارا یہ کہنا کفر ہے، تمہارا لہجہ جو ہے نا یہ کفر کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معمولی سمجھتے ہیں. معمولی کچھ نہیں. ہاں، ایک سنت کے چھوٹنے پر جنگ، وہ بھی مسواک کی سنت کے چھوٹنے پر جنگ میں کامیابی رکی ہوئی تھی، اور ایک مسواک کی سنت کو ادا کرنے سے جنگ کے میدان میں معاملہ بدل گیا. اب جنگ میں مسواک کا کیا رول ہے؟ بھائی ہتھیاروں کی کمی ہو اور قلعہ فتح نہ ہوتا ہو تو ہم سمجھے، لیکن ذکر کے ساتھ کیا تعلق ہے میدان جنگ کو؟ سنت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو مسواک کیا تو بغیر سرحد کے قبلہ دے دیں تو جو قلعہ تھا وہ فتح ہو گیا. تو سنت میں بڑی طاقت ہے. ہاں، بہت طاقت. چاند کے ٹکڑے جو کیے تھے، جو اشارہ کیا تھا، اس سے زیادہ طاقتور چیز ہماری سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کا بہت اہتمام کریں، جتنا ہو سکے سنت کا اہتمام کریں، ذکر کریں اور محبت کریں. اور چوتھی چیز ہے فکر رسول ہونا چاہیے ہمارے اندر. فکر رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی، اللہ وہ فکر کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دے. ہر وقت وہ یوں کہتے تھے یا امتی یا امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. آخری وقت تھا، فرشتے آ گئے لینے کے لیے، جبریل امین بھی آئے، اللہ یاد کر رہے ہیں اور لینے کے لیے آئے. کہنے لگے کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کے بارے میں کیا ہوگا، میں چلا جاؤں گا، میری امت کا کیا ہوگا. جبریل علیہ السلام واپس گئے اور پوچھا اللہ سے کہ ایسا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول. کہا کہو کہ ہم تم کو خوش کر دیں گے تمہاری امت کے بعد، ہم آپ کو راضی کر دیں گے کہ چلو چلتا ہوں. جو یعنی اتنی محبت کہ ہر وقت آخری وقت ہے لیکن امت سامنے ہے. امت کو دیکھ کر آدمی یوں کہیں کہ بھائی میرے بیٹے کو بلا، یہ بلا، وہ بلا. جب آخری وقت تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. کہا ذرا پردہ ہٹا دو، میں میری امت کو دیکھ رہا ہوں، میری امت کو دیکھ رہا ہوں. تو فکر رسول ہونا چاہیے، ہمیں بھی امت کی فکر ہونا چاہیے. بہت بڑی بات ہے اگر کسی کو فکر مل جائے امت کا، یہ بہت بڑی چیز ہے. بڑی. آج ہم محنت تو کر رہے ہیں لیکن ہماری فکر بدل نہیں رہی. ہماری فکریں بدل جائیں. تو نیت کرو کہ محبت بھی کریں گے، اطاعت بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے اور فکر رسول بھی کریں گے. کرو گے بھائی صاحب؟ ہاں، نیت بنانی چاہیے. ہر وقت نیت بنائیں کہ اتنا میں کروں گا. تیسری تصویر استغفار کی. ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں بغیر جانے انجانے. تو استغفار کرنا چاہیے. استغفار جو ہے یہ بہت محبوب ہے. اللہ گناہ گار تو سبھی ہیں لیکن وہ گناہ گار پسندیدہ ہیں جو توبہ کریں. توبہ تو کرنی ہی پڑے گی، استغفار تو کرنا ہی پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، پھر بھی ایک ایک مجلس میں کئی کئی بار استغفار کرتے. تو استغفار کی تصویر ضرور پڑھیں. یعنی صبح و شام ایک تصویر استغفار کی کریں. اس میں اللہ نے روزی کی برکت بھی رکھی ہوئی.
یعنی استغفار کریں گے تو اللہ عافیت والی گمان کے خلاف روزی دیں گے اور پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچائیں گے. استغفار کریں. ہاں ہمارے کام جو رکے ہوئے ہیں وہ ہمارے اعمالوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. اب وہ کام اگر ہمیں صحیح کرنا ہو تو استغفار کرنا چاہیے. استغفار کرنا. ہمارے پروفیسر ناظر علی صاحب سے رحمت اللہ ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ ہم ایک دفعہ ویزا لینے کے لیے ایمبیسی جا رہے تھے. ہم کو پوچھا کہ 2 رکعت نماز پڑھی؟ میں کہ ہاں. کون سی نماز پڑھی؟ صلاۃ الحاجت پڑھی. ارے صلاۃ التوبہ پڑھو. کیا کہنے لگے؟ صلاۃ التوبہ پڑھو. صلاۃ التوبہ کی ضرورت ہے. گناہ بہت ہوتے ہیں, قصور بہت ہوتے ہیں, اور قصوروں کی وجہ سے ہمارے کام رکے ہوئے ہیں. پھر ایک دفعہ اپنے نجی مجلس میں کہنے لگے اگر اللہ موقع دیتا ہے تو دن میں 5 مرتبہ صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں کم سے کم. صلاۃ التوبہ ہم کو کبھی یاد بھی نہیں آتی کہ صلاۃ التوبہ پڑھیں کہ بھئی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں. اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں. تو استغفار ہمارے دلوں سے ہونا چاہیے, اندر سے, کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں. تو ایک تو اللہ کا یہ 3 تصویر پڑھیں. پھر قرآن شریف کی تلاوت کریں پابندی کے ساتھ. اللہ کی ذات سے نکلنے والی کوئی چیز دنیا میں ہمارے پاس ہے تو اللہ کا کلام ہے, بہت محبت سے پڑھیں. لیکن اگر ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے اور ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا دل میں کوئی کمی ہے, بیماری ہے. اگر قرآن پڑھنے کے ہمیں جی نہیں چاہتا تو ہم اپنے آپ کو دل کا بیمار سمجھیں کہ میرے دل میں کوئی ضرور کھوٹ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے میری توفیق نہیں ہو رہی ہے. اور اس کا نور, ہمارے ایک دوست ہیں تاجر ہیں, وہ کبھی بیٹھتے ہیں تو ایک دن میں ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں اور روز کے 10-15 پارے تو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں. 10 یا 15 پارے بے تکلف پڑھ لیتے ہیں. اور کہتے ہیں میں جتنا قرآن پڑھتا ہوں اتنی لذت آتی, جتنا قرآن پڑھتا ہوں اتنی لذت آتی. ہاں وہ سفر میں بھی کبھی بات نہیں کریں گے, قرآن ہی لے کے پڑھتے رہیں گے. ہاں قرآن کی برکتیں اور قرآن کا مقام اگر ہمیں آ جائیں تو ہم کبھی بھی قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں, کبھی بھی. تو روزانہ کم سے کم عوام الناس کے 1 پارہ پڑھنا چاہیے. حافظوں کے 3 پارے. اور اگر نہیں جانتے ہو تو سیکھنا چاہیے. تھوڑے دن تکلیف پڑتی ہے پڑھنے میں, بعد میں اللہ جل شانہ سینہ کھول دیتے ہیں, محبت دے دیتے ہیں اور پاس پڑھنا بھی آ جاتا ہے. شروع میں دھیرے دھیرے پڑھنا پڑتا ہے, باقی بعد میں اللہ توفیق دے دیتے ہیں اچھی طرح پڑھنے کی. تو پڑھنے کے اپنے دل کو منا کر بٹھاویں قرآن شریف پڑھنے کے لیے. تو روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھنا چاہیے, روزانہ. کبھی بھی کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ ہم قرآن نہیں پڑھیں. قرآن ضرور پڑھیں, اس کے بہت برکات ہیں. فضائل قرآن پورا مستقل ایک باب لکھا ہے حضرت شیخ نے, تو اس کے اندر فضائل بھرے پڑے ہیں کہ اللہ کتنا میں ایک حروف پر کیا دیں گے اور ایک حروف کے اللہ کے یہاں کی کیا قیمت ہے اور ایک حروف کا کیا مقام ہے, اندازہ نہیں لگا. ایک حروف, ایک حرف قرآن شریف کا یعنی کتنا وزنی ہے اندازہ نہیں لگا سکتے. اور کل قیامت کے میدان میں بعضی صورتیں ہماری مغفرت کرا دیں اور قرآن کے عادی اگر بن گئے تو قبر سے قرآن ہمارے ساتھ ہوگا, خوبصورت نوجوان کی شکل. ہاں فرشتے کہیں گے تم جاؤ, ہم ان کا حساب لیں گے. تو قرآن کہے گا کہ بھئی میں اس کا ساتھی ہوں, میں الگ نہیں ہوتا, تم تمہارا کام کرو, میں بھی یہاں کھڑا ہوں. تو فرشتوں کے جواب کے وقت بھی قرآن ساتھ میں. جنت میں داخلہ کرانے کے بعد قرآن ہمیں چھوڑے. ہاں تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے, بہت زیادہ قرآن پڑھنا. تیسری چیز ہمیں مسنون دعائیں کو اہتمام سے پڑھنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ مسنون دعا. جس وقت کی جو دعا ہیں اس وقت کا ذکر وہی ہے, سب سے طاقتور ذکر وہی ہے. جس وقت میں جو دعا پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ دعا اس وقت پڑھیں گے تو اس وقت کا سب سے وزن دار اور سب سے طاقت والا عمل وہی ہے.
ایک دفعہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر تشریف لائے اور ایک عورت اپنے بیمار بچے کو لے کر آئی کہ حضرت اس کو دم کر دو. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ کیا کریں, تو سورج نکل رہا تھا, تو سورج نکلنے کی دعا پڑی اور اس کو پھونک ماری, وہ اچھا ہو گیا. یعنی اس وقت کا سب سے بڑا عمل وہی ہے. ہاں, جس وقت کا جو جیسے بیت الخلاء میں جانے کے وقت اگر کوئی دعا پڑھ کے گیا تو اس کا بیت الخلاء کرنا عبادت شمار کیا جائے گا, اور پریشانیوں سے اور اس سے بچنا مستقل چیز ہے. ہاں, کھانے کے بعد دعا پڑھی, سونے کے بعد. ہاں, آج جو لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی, نیند میں ڈسٹرب, تو نہ سونے کی دعا یاد ہے نہ اٹھنے کی دعا یاد ہے. نہ سونے کی دعا کا اہتمام ہے نہ اٹھنے کی دعا کا اہتمام. شکر نہیں کرتے ہم, تو اللہ جل شانہ نعمتیں چھین لیتے ہیں. جو شکر کرتا ہے, یہ دعا جو ہے بات کی دعائیں سب شکر کی, تو شکر کرنا سکھایا ہے ہر موقع پر. یعنی ذکر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا ہے کہ ہر موقع کا ذکر کرو تو بہت نفع ہوگا اور بہت بڑے درجات ملیں گے ہر دفعہ. ہاں, بڑے بڑے اجر, مقام بھی بہت اونچا ہو جائے گا. اور یہ سب سے یعنی اخلاص والا عمل. اب میں دعا پڑھوں اس میں ریاکاری کا کیا صبح ہوگا؟ بھائی بیت الخلاء جانے کی دعا پڑی, اس میں ریاکاری کا کوئی یہی نہیں ہے کہ میں دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں, وہ تو اللہ کے لیے ہوا. باہر نکلے جب غفرانک الحمدللہ الذی پڑھا تو بھی وہ اللہ کے لیے ہوا. سمجھیے, ایک مولانا کا ہم نے بیان سنا مدراس کے, وہ کہنے لگے کہ ایک حاجی صاحب تھے, بہت نیک پرہیزگار, سخی بھی بہت, کسی کو منع نہ کریں. ان کو کڈنی کی بیماری ہو گئی, کڈنی فیل ہو گئی, بہت بیمار تھے. ہم بیمار کرسی کے لیے گئے کیونکہ وہ بہت نیک تھے, تہجد گزار, نماز, سخاوت, کوئی غیبت نہیں, کوئی اس میں نہیں, کسی کے ساتھ دشمنی نہیں, سب محبوب, سب کے محبوب. تو ہم نے سوچا کہ ان کو یہ بیماری ہوئی کیسے. تو مولانا کہے میں نے دھیرے رہ کے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ استنجا سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نا مجھے تو نہیں آتی استنجا سے باہر نکلنا. کیونکہ اس کے لیے اللہ نے یہ بیماری کہ شکر نہیں کیا اللہ کا. ہاں, کہ اللہ نے یہ پریشانی سے نجات دی, چلو شکر کرے. تو شکر سے ہمارا فائدہ ہے, بہت زیادہ فائدہ ہے. اور دعاؤں کی عادت پڑیں گی ہمیں, دعائیں مانگنا ہر وقت. دعا بازار میں جائے تو بازار کی دعا, گھر میں جائے تو گھر کی دعا, باہر نکلے تو باہر نکلنے کی دعا, شہر میں داخل ہوئے تو شہر کی دعا. سمجھے, اٹھنے کی دعا, کھانے کی, سونے کی. یعنی ہماری عادت بن جائے, بہت اونچے درجات دلاتی ہے مسنون دعائیں. تو مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. ایک جملہ ہے مسنون دعاؤں کے لیے لکھے, مسنون اینڈ مقبول دعا. مقبول ایسا کتاب پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مسنون اور مقبول دعا, یعنی یہ دعاؤں نے قبولیت کا راستہ دیکھ لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے تو قبول ہو گئی ہیں. تو یہ دعائیں قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے, یہ قبول ہی ہوتی ہے. قبول نہیں ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور مسنون اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, اس لیے مسنون ہے. تو دعا کا یعنی مسنون دعاؤں کا اہتمام. اور آخری چیز جو ہے وہ 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کے اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں. اللہ سے مانگیں. ہم سب کرتے ہیں, اللہ سے مانگنا بھول گئے, مانگنے میں کمی آ گئی. دعا جو ہے وہ عبادت کا وقت ہے. اللہ کے وہاں ہمارے جتنے اعمال جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ قابل احترام عمل جو ہے وہ اللہ کے دعا مانگنا ہے. دعا جب بندے کے آسمان پر جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندے کی درخواست آئی ہے. ہاں, کسی کی دعا رد نہیں ہوتی, کسی کی دعا کچرا پیٹی میں نہیں ڈالتے. اپنے یہاں گورنمنٹ میں اگر اپلیکیشن کریں تو اپلیکیشن کچرا پیٹی میں پھاڑ کے ڈال دے. وہاں ایسا نہیں ہے, ہر دعا کا احترام ہے, ہر دعا کا جو چاہے مانگو احترام ہے. ہاں, اور اگر کسی کو دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ اللہ راضی ہے. ہاں,
جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں، اور دعا کی توفیق دیتے ہیں تو قبول بھی کرتے ہیں، توفیق بھی وہی دیتے ہیں، قبول بھی وہی کرتے ہیں۔ ہاں، اور دعا ایک ناممکن چیز کو ممکن کر دیتے ہیں، ناممکن چیز ہے اس لیے اس کو ممکن کر دے گی۔ ہاں، مقدر تک کو بدل جائے گی، مقدر کو بھی اگر کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن دعا مقدر کو بھی بدل جائے گی۔ مستقل واقعات ہیں اللہ والوں کے کہ دعا سے مقدر بھی بدلوا دیا۔ دعا ایسی چیز ہے، اگر ہمیں دعا مانگنا آ جائے ہمیں تو بہت بڑی بات ہے، ایک ہتھیار ہے دعا ہمارا۔ اللہ نے کہا کہ مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا، قرآن میں ہے کہ مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا، تو مانگنے کا حکم بھی ہے اور قبول کرنے کا وعدہ بھی ہے، تو قبول کریں گے۔ یعنی دعا مانگی، توفیق ملی ہے تو قبول کرنے کا ارادہ ہے، ضرور قبول کریں گے۔ ایک شیخ الحدیث صاحب تھے مولانا ابرار صاحب دھلیوی، بڑے بزرگ ہوئے، وہ بیمار تھے، ہم بیمار تھے اسی کے لیے گئے، تو ان کی طبیعت بہت علیل تھی، 3-4 ساتھی تھے، کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا تو میری طبیعت نے بہت اثر لیا کہ یار اتنے بڑے آدمی ایسے ہو گئے، تو مجھے اپنے پلنگ پر بٹھایا کہ تم یہاں بیٹھو، اور دوسرے ساتھی سب نیچے بیٹھے، مجھے کہنے لگے کہ تم فکر نہ کرو میں اچھا ہو جاؤں گا۔ میں کہا کیسے؟ تمہاری دوا جو چلتی اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ میرا بھی ڈاکٹر سے تعلق ہے، تو میں نے کہا تمہاری دوا سے ہم مطمئن نہیں ہیں۔ کہنے لگے نہیں، اب تک دوا کرتا تھا، علاج کرتا تھا، دعا نہیں مانگتا تھا، 2-3 دن سے دعا مانگنے کی توفیق ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شفا دینے کا ارادہ ہے اللہ۔ کل میں جاؤں گا انشاءاللہ تو چیک اپ کر کے تم کو خبر دوں گا۔ دوسرے دن میں بڑی ہاسپٹل میں گئے، چیک اپ کرایا، تو آپ یقین نہیں کرو گے 3 روپے کی دوا میں اچھے ہو گئے۔ کتنے روپے؟ 3 روپے۔ ایک گولی 10 پیسے کی ملتی تھی، 10 پیسے کی گولی، ایسی 30 گولی کا کورس تھا، 30 گولی کا EOCNO 30 گولی کی 3 روپے کی گولی میں اچھے ہو گئے۔ تو مانگنے کی توفیق ہو رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ دینے کا ارادہ ہے۔ مانگنے کی توفیق نہیں ہو تو پھر ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ مانگنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی اللہ سے، سب کچھ کر رہے ہیں لیکن مانگ نہیں رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 5 سالی ہوئی، سب کوشش کر رہے تھے لیکن مانگنا بھول گئے تھے، تو ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت ہوئی اور کہا کہ عمر کو کہو بہت عقل مند ہے، تو کیا ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سمجھ گئے کہ کوئی چیز چھوٹی ہے، پھر یاد آیا کہ دعا چھوٹی، پھر دعا مانگی، تو بادلوں میں سے آواز آئی کہ عمر ابن خطاب کی دعا سے پانی پڑ رہا، بارش ہو گئی، بہت بارش ہو گئی، تو ساتھیوں نے آگے کہا حضرت بہت بارش ہو گئی، تو بارش کو بھی روک لی، دعا سے شروع کی، دعا سے روک لی۔ ہاں، یعنی یقین، دعا بہت بھاری ہتھیار ہے۔ جیسے گورنمنٹ اپنے آدمیوں کو اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار دیتی ہے، اللہ نے ہم دین کے کام کرنے والوں کو یعنی دعا کا ایک ہتھیار دیا ہے کہ ہم دین کا کام، اللہ کے دین کا کام کریں گے اور مصیبت، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی آئے گی تو کیا کریں گے؟ دعا مانگیں، دعا سے مسئلہ حل کر لیں۔ ہمیں ابھی یقین نہیں ہے، ہماری نمازیں ابھی عمل میں ہیں، یقین میں نہیں ہے۔ اگر یقین میں ہوتی ہماری نمازیں تو ہم ہر نماز کے بعد ایک فیصلہ کرواتے اللہ، ہر نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی، لیکن مانگتے ہی نہیں ہم، اس وقت بھی بھول جاتے مانگنا۔ یقین کے ساتھ مانگے کہ ایک دعا قبول کرنے کا وعدہ ہے، ایک دعا مانگو اچھی، سمجھے۔ آخری بات کیا ہے، ایک دفعہ ہم سب پرانے ساتھی بیٹھے تھے، آپس میں گس کر کے آ کے بیٹھے تھے، ایک ساتھی نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی تم کتنی دیر روزانہ دعا مانگتے ہیں؟ تو پہلے نے کہا کہ میں تو نہیں مانگتا دعا، وقت نکال کے نہیں مانگتا۔ پھر انہوں نے دوسرے کو پوچھا، تو دوسرا آدمی جو تھا نا وہ ذرا ہوشیار آدمی تھا، انہوں نے کہا 5 منٹ مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ، کب 5 منٹ مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہر نماز کے بعد 1 منٹ، وہ 5 منٹ بھی پوری نہیں مانگتا، ہر نماز کے بعد 1 منٹ مانگتا۔ تیسرے کو پوچھا، اس نے کہا میں بھی کوئی وقت نکال کے دعا نہیں مانگتا۔ چوتھے کو، 5ویں کو، ایک ساتھی ایسا نکلا جس نے کہا کہ میں وقت نکال کر مستقل دعا کا وقت نکال کر مانگتا ہوں۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے
अपने आखिरी जमाने में एक फजाइल दुआ की किताब लिखी छोटी। उसने बहुत फजाइल लिखे थे दुआ कि जिसके लिए दुआ का दरवाजा खुल गया उसके लिए खैर का दरवाजा खुल गया, और जिसके लिए दुआ का दरवाजा बंद हो गया उसके लिए हर खैर का दरवाजा बंद हो गया। हाँ, खैर है। तो कहते हैं कि अल्लाह करे कि दुआ का दरवाजा खुल जाए। और कहा कि मैं सबको दरखास्त करता हूँ कि रोजाना 20 मिनट निकाल के एक सुई के साथ दुआ करें। कितने मिनट? 20 मिनट। तो अभी की जो तस्कील है वो 20 मिनट दुआ मांगने की है। हम सब नियत कर लो, 4 महीने जब लिखवाना यानी बयानों के बाद, लेकिन अभी तो नियत कर लो कि 20 मिनट दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। और एक इरादा कर लो, इतना बड़ा मजमा अगर बैठ के बोले बगैर तस्बीह पड़ेगा तो अल्लाह को बहुत पसंद आ जाएगा। तो सब अपनी तस्बीह निकालो, देखिए जिसके जेब में तस्बीह होते हैं निकालो, और किबला रुख होके अल्लाह हमारे सब के लिए जिक्र भी आसान कर दे, तिलावत भी आसान कर दे, मसनून दुआ का मांगना भी आसान कर दे, और जिक्र भी आसान कर दे। तो 3 तस्बीह पढ़ के जरा उठियो। देखिए राइट तो थोड़ा आज से इरादा किया है तो आज से ही शुरू कर दे रहे हैं इंशाअल्लाह। सब तस्बीह पढ़ लो। देखिए हम भी बैठ जाते हैं, हम भी थोड़ी तस्बीह पढ़ लें। दुआ जब तस्बीह पूरी हो जाए तो अपने अपने दुआ पढ़ के चले जाइए। बाकी इज्तिमाई दुआ करेंगे तो अभी सब उठ जाएंगे कि भाई चलो दुआ हो गई। तो तस्बीह पूरी कर लो। चलो अल्लाह तौफीक दे हम सबको जिक्र करने की।